अब्दुल हक भाई की मदर इन लॉ अल्लाह रब्बुल इज्जत को प्यारी हुई, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मैयत अता फरमाए, अपनी नेक और साले बंदियों में को शामिल फरमाए और उनकी कब्र को बुक्का नूर बनाए और उनके जितने भी पसमानदगान हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। और हमारे मोहतरम अरशद भाई के बेटे की शादी हुई, अल्लाह पाक उससे भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, उसमें बरकतें अता फरमाए। मोहतरम अरशद भाई के लिए, इनके ख़ानदान के लिए और इनके बेटे के लिए और पूरी फैमिली के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे बरकतों का और सादतों का जरिया बना। आज के दर्स कुरान के लिए जो मैं आपके सामने एक चीज अर्ज करना चाह रहा हूं कि जब हम इस कायनात का मुताला करते हैं, इसको स्टडी करते हैं, इस कायनात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक को हम दुनिया कहते हैं और एक को आखिरत कहते हैं। दुनिया मुख्तसर है, इसका जितना भी टाइम फ्रेम है कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जा बजा इस बात को मुख्तलिफ तरीकों से समझाया है और बहुत सी ऐसी मिसालें दी हैं। और सबसे बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद इंसान की जो जिंदगी है इसे भी एक मॉडल के तौर पे रखा। आप देखते हैं एक इंसान पैदा होता है, फौत हो जाता है, उसकी टोटल ये दुनिया की जिंदगी कितनी हुई, यानी आप एक सेकंड से स्टार्ट कर लें। यानी कुछ तो ऐसे ही होते हैं ना कि वो बस आए, दुनिया में आंख खोली और फौत हो गए। यानी उनकी जिंदगी बाज औकात चंद सेकंड्स होती है, मिनट्स होती है, कुछ दिनों के लिए आते हैं, कुछ हफ्तों के लिए आते हैं, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए। और पहले जमाने में होता था कि कोई 1000 साल के लिए आ गया, वो बहुत शुरू में था। आदम अलैहिस्सलाम की जो इस दुनिया की लाइफ थी वो 1000 साल थी, नूह अलैहिस्सलाम की 1250 साल थी। जैसे जैसे हम क़यामत की तरफ जा रहे हैं, इंसान की जो लाइफ टाइम है वो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। और बाकी चीजों में भी अगर आप देखें, आप दरख्तों को देखें, जानवरों को देखें, आपको हर जगह नजर आता है कि इस दुनिया में जो रहने वाली चीजें हैं उनकी जो जिंदगी है वो बहुत कम है और एक वक्त आएगा कि ये सारी की सारी कायनात ही खत्म हो जाएगी, इसे लपेट दिया जाएगा। कुरान मजीद की बेशुमार सूरतें वैज़ा शम्सु कुव्विरत वैज़ा नुजूमुन कदरत, कि आप महबूब जरा इनको बता दें, उस मंजर को भी जरा सामने रखें कि जब ये सारा निजाम कायनात लपेट दिया जाएगा और सियारे बेनूर हो जाएंगे, सितारे बेनूर हो जाएंगे, सूरज का पूरा जो निजाम शमसी है ये कोलैप्स कर जाएगा और फिर एक थोड़ी देर के लिए एक नया निजाम लाया जाएगा, एक नई कायनात आएगी जिसे क़यामत कहते हैं। वो भी बहुत मुख्तसर होगी और एक टाइम आएगा वो क़यामत भी खत्म हो जाएगी, फिर सिर्फ आखिरत रह जाएगी। और आखिरत को फिर दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक जन्नत की सूरत में और एक दोज़ख की सूरत में। अब जब वहां तक इंसान पहुंच गया, उसके बाद फिर जो ये टाइम का निजाम है ये भी सारा का सारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो जिंदगी है वो फॉरएवर है, एंडलेस है, वहां कोई टाइम की काउंटिंग नहीं है। इसीलिए वहां जो एज इंसान को दी जाएगी वो भी फॉरएवर होगी। वहां कोई बीमारी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई मुसीबत नहीं होगी, कोई आजमाइश नहीं होगी। अब आप जरा उसको सामने रख लें कि वो जो असल जिंदगी है, और जिनको ये राज समझ आ गया था कि असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है, उनकी इस दुनिया के मामूलात बदल गए थे, यहां की सोच ही उनकी बदल गई थी। जब उन्हें यह बात समझ आ गई कि यह जिंदगी हकीकत नहीं है,
یہ جس زندگی میں ہم بیٹھے ہیں یہ اصل زندگی نہیں ہے. یہاں تو ہم آئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں چونکہ ایک ٹیسٹ میں بھیجا ہے. ہم یہاں پر ایک ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں، اور وہ ٹیسٹ کیا ہے ہمارا؟ صرف اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے فالو کرتا ہے. That's it. یہ ٹیسٹ ہے، اور اس نے انسان کو یہ اتھارٹی دی ہے، یہ پاور دی ہے. ڈیسیژن انسان نے لینا ہے کہ وہ اپنے رب کو فالو کرتا ہے، یا جو اس کی کمانڈمنٹس آ رہی ہیں، جو انسٹرکشنز آ رہی ہیں، جو گائیڈ لائن دی جا رہی ہے، اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ایک اتنا بڑا نیٹ ورک بنایا. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک تک، اور پھر آپ کے بعد آپ کے صحابہ، بڑے بڑے اسکالر آئے، نیک، صلحاء، علماء، اولیاء، فضلاء، سارے ایک ہی کام کرتے آ رہے ہیں کہ انسان کو یہ سمجھا رہے ہیں. دیکھیں نا، اگر یہاں پر 1,00,000 آدمی آئے اور آپ کو پتا ہو کہ یہ سارے سچ بولنے والے ہیں، ان کی ولادت سے لے کے وفات تک زندگی میں کبھی انہوں نے جھوٹ نہ بولا ہو. چلے 1,00,000 تو میں نے زیادہ کہہ دیا، آپ کو 10 بندے لے لیں اپنی سوسائٹی سے جن کو بچپن سے آپ جانتے ہوں، جن کا بچپن بھی آپ کے سامنے ہو، ان کا لڑپن بھی آپ کے سامنے ہو، جوانی بھی آپ کے سامنے ہو، ان کی ساری لائف آئیڈیل لائف ہو، کبھی جھوٹ نہیں بولا، غلط بیانی نہیں کی، فراڈ نہیں کیا، کسی کے ساتھ چیٹنگ نہیں کی، کسی کا حق نہیں مارا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا، پوری زندگی میں انہوں نے ایک جملہ بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا. اگر 10 بندے آ کے اس طرح کی لائف آپ کے سامنے گزارے، آپ کا ٹرسٹ کا لیول کیا ہوگا ان کے اوپر؟ اور سارے ایک جیسی بات کر رہے ہو جی. یا آپ ایک دوسرے اینگل سے دیکھیں نا بھئی، ایک کوئی بہت بڑی انڈسٹری ہے، ایک انجینئر جاتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے، وہ بھی آ کے سیم بات کر رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے، تیسرا جا رہا ہے، اور سارے اپنی اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. تو آپ کے پاس ڈینائی کرنے کے لیے کوئی بہانہ ہوگا؟ چلے ایک اور اینگل سے چیز کو دیکھیں بھئی، ایک آدمی مریض ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، آپ نے ساری دنیا کے ٹاپ کے 10 لوگ لیے جو ہارٹ اسپیشلسٹ تھے، ساروں نے ایک ہی بنا آ کے کہا اسے یہ پرابلم ہے اور اس کا یہ علاج ہے. ساری دنیا سے جو موسٹ سینئر تھے، ایکسپیرینس تھے، اور ہائی لیول تھا ان کا کوالیفیکیشن کا، ایکسپیرینس کا، ساری دنیا کہتی یہ ٹاپ 10 ہیں. جب انہوں نے آ کر آپ کو کہا کہ اس بندے کا یہ پرابلم ہے اور یہ علاج ہے، اور ساروں نے ایک ہی بات کی، آپ انکار کر سکتے ہیں؟ اب آپ یہ سوچیں کہ یہ تو دنیا کے معالج تھے نا، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے. تصور کریں، نبیوں سے بڑھ کر اخلاق میں، کردار میں، امانت میں، دیانت میں، صداقت میں کوئی زیادہ سچا ہو سکتا ہے؟ اور آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب نے ایک ہی بات کی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے. اس دنیا کی حقیقت کو ہم نے دیکھا ہے، اور آقا علیہ السلام کی عظمت باقی انبیاء سے اس معنی میں بھی ڈیفرنٹ تھی کہ آپ کو چونکہ سب سے پہلے اس کائنات میں تخلیق کیا گیا. آپ کبھی قرآن مجید پڑھیں تو وہاں ایک لفظ آتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، وَإِذْ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اذکر، ریممبر. یہ اذکر کس کو کہا جا رہا ہے؟ آقا علیہ السلام کو کہا کہ میرے محبوب آپ ذرا یاد کریں نا، جب ہم ملائکہ سے یہ بات کر رہے تھے. یعنی آقا علیہ السلام کو یاد کرواتا ہے اللہ رب العزت ہر وہ واقعہ. اب اس کی آیات نکالیں تو ہر آیت میں جو آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یاد کروایا کہ میرے محبوب آپ یاد کریں جب ہم نے یہ بات کی، آپ یاد کریں جب ہم نے یہ ڈیسیژن لیا، آپ یاد کریں جب ہم نے یہ ساری کائنات بنائی، آپ یاد کریں جب یہ ساری کائنات ایک سنگل یونٹ تھا، وہ بگ بینگ کا جو پورا کنسپٹ ہے، پھر ہم نے اس کائنات کو توڑ دیا، اسے بریک کیا، اور اس سے پورا نظام شمسی ڈیویلپ ہوا. معنی کیا ہے
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کی تخلیق کا مشاہدہ فرما رہے تھے، ہر چیز کو دیکھ رہے تھے کہ کیسے بن رہی ہے. اس کائنات کو آپ نے بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور آپ نے قیامت کا دن بھی دیکھا ہے کہ قیامت کا دن کیسے ہوگا، اور پھر قیامت کے دن کے جو احوال ہوں گے. مثلا ایک صحابی نے پوچھا آقا اگر میں قیامت کے دن آپ کو تلاش کرنا چاہوں تو میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، میں میزان پہ کھڑا ہوں گا، میں پر صراط پہ ہوں گا. پھر ایک حدیث ہے، وہ قبلہ حضور کہتے ہیں کہ بعض لوگ نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، اور ایک بڑی عجیب حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو کچھ لوگ حوض کوثر پہ آئیں گے اور میں انہیں کہوں گا آ جاؤ آ جاؤ، پیاسے ہوں گے، میں چاہوں گا کہ انہیں حوض کوثر سے پانی، ملائکہ آ جائیں گے، انہیں کہیں گے آقا آپ کو معلوم ہے انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کیا کیا چینجنگز کی، کیا کیا تبدیلیاں کی، کیسے انہوں نے آپ کے دین کو چینج کر دیا تھا آپ کے بعد. آقا یہ آپ کی امتی نہیں ہے، ان کو واپس بھیج دیں آپ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر انہیں کہیں گے کہ آپ چلے جائیں. اب اس پر کسی نے اعتراض کیا کہ دیکھیں حضور کو تو اتنی بھی خبر نہیں ہے کہ یہ میری امتی ہیں. حضور سیدی شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے یہ حدیث سنائی اور حضور کے علم پہ اعتراض کیا. میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ آپ کو عقل دے، قیامت آ گئی ہے؟ قیامت آ گئی ہے؟ کہتا ہے نہیں. آپ نے فرمایا یہ قیامت کے دن ہونا ہے. تو جو ذات آج بتا رہی ہے اس سے آپ کیسے کہہ سکتی ہے کہ وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے؟ یعنی بعض اوقات بعض لوگوں کا جو ہے نا وہ جو شعوری لیول ہے وہ اتنا گر جاتا ہے، انہیں یہ بھی سمجھ نہیں کہ جو ذات ابھی بتا رہی ہے کہ قیامت کے دن یہ ہونا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ آنے والے میری امتی ہیں یا نہیں ہیں. اور ایسا کیوں ہوا کہ وہ دعویٰ امتی ہونے کا کرتے تھے. دعویٰ ان کا بھی یہی تھا، کلیم ان کا بھی یہی تھا کہ ہم آقا کے امتی ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح جیسے وہ دھوکہ دے رہے تھے آقا کا نام لے کر حضور کو امتی ہونے کا، تو ملائکہ نے کہا تم نے دنیا میں دھوکہ دیا، آج یہ قیامت کا دن اور حوض کوثر ہے، یہ اس دھوکے کی تمہیں سزا دی جا رہی ہے. اس دھوکے کی تمہیں سزا دی جا رہی ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کائنات کو جب ہم دیکھتے ہیں اور اس کے سارے نظام کو ہم دیکھتے ہیں تو قیامت کا دن بھی اینڈ ہو جائے گا. قیامت کا دن بھی اینڈ ہو جائے گا اور یہ سارا نظام شمسی بھی ختم ہو جائے گا، پھر اگلی دنیا شروع ہوگی. تو جنہیں اس بات کی سمجھ آ گئی تھی ان کی یہ ساری زندگی کی جو روٹین تھی یہ چینج ہو گئی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے پوچھا، ایک دن آپ لیٹے ہوئے تھے اور وہ پہلے زمانے میں اگر آپ کو معلوم ہو تو وہ جو چارپائیاں ہوتی تھیں اور وہ ایک خاص قسم کی جو کھجور کی چھال ہوتی ہے اس سے بنتی تھی اور وہ بڑی ہارڈ ہوتی ہے. جب تک آپ کو اس کے اوپر کوئی چادر وغیرہ یا کوئی بیڈ شیٹ وغیرہ نہ بچھائیں، گدوں کا تو زمانے میں تصور بھی نہیں تھا نا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جس میں اقدس پر قمیض بھی نہیں تھی اور کوئی بیڈ شیٹ بھی نہیں تھی. اس کے سارے سائن آپ کی جو ہے نا یہ جو کمر مبارک ہے اور پشت مبارک ہے اس کے اوپر لگ گئے. صحابہ کرام نے دیکھا تو رو پڑے، آقا اتنا نرم و نازک جس میں اقدس. تو یہ اور ادھر ہم کیسر و کسریٰ کے محلات دیکھتے ہیں، ان کے بیڈ دیکھتے ہیں، ان کے صوفے دیکھتے ہیں، ان کی ساری. آپ نے کہا ان کے لیے دنیا ہے، میرے لیے اللہ نے آخرت بنا رکھی ہے. اور پھر آپ نے ایک بات کی، آپ نے کہا آپ نے بات تو اپنی کی لیکن وہ سب کے لیے کی. آپ فرمایا یہ جو دنیا کی لائف ہے نا اس کو آپ نے ایک مثال سے سمجھایا اور آپ نے کہا کہ یہ جو پوری لائف ہے آپ کی دنیا کی یہ ایسے ہے جیسے کوئی بندہ سفر پہ جا رہا ہو
آپ ٹریول کر رہے ہیں اور درمیان میں آپ کا کوئی 2 گھنٹے کا سٹے آ گیا. سم ٹائم ہوتا ہے نا, آپ کبھی دبئی میں سٹے کرتے ہیں, کبھی ترکی میں کرتے ہیں, کبھی قطر میں کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جیسے کوئی پہلے زمانے کی مثال دی کہ ایک بندہ گھوڑے پہ جا رہا ہے اور سفر ہے, اور درمیان میں کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے اس نے ریلیکس کرنے کے لیے آرام کیا, سٹے کیا, اور پھر اگلی جو ڈیسٹینیشن تھی اس کی طرف چل پڑا. آپ نے فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا, بس یہ آپ کا فیو آورز کا سٹے ہے. بس فرمایا یہ اس کی حقیقت ہے, اس کے لیے کوئی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. فرمایا اصل زندگی آخرت کی ہے. تو دوستان محترم, یہ جو آخرت کی زندگی ہے, جنہیں اس بات کی سمجھ آ گئی تھی, اب اگر آپ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ کا آخری وقت آیا تو صحابہ آئے اور آ کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریز کرنے لگے, تعریف کرنے لگے کہ عمر آپ نے کیا کمال کا کام کیا ہے, کتنی بڑی اسٹیٹ بنائی, کتنی بڑی ریاست بنائی, کتنے بڑے ملک فتح کیے. آپ نے کہا خبردار میری تعریف نہ کرو, اگر اللہ نے مجھے برابر برابر چھوڑ دیا نا, مجھے کہ جتنا کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے اس دنیا میں, اگر اللہ نے اس پر کوئی حساب نہ مانگ دیا کہ میں نے یہ نعمت بھی دی, یہ سہولت بھی دی, یہ عزت بھی دی, اور آپ نے کتنا حق ادا کیا ہے میری ان نعمتوں کا, اگر اللہ نے مجھ سے حساب لے لیا نا تو میں حساب نہیں دے سکوں. حالانکہ وہ عمر فاروق جن کے لیے آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, تو فرمایا اگر اللہ نے مجھے برابر برابر بھی چھوڑ دیا نا, مجھے کوئی نیکی نہ دے, بس یہ ہے کہ مجھے آخرت کا کوئی عذاب بھی, تو فرمایا میں سمجھوں گا کہ عمر کامیاب ہوگی. یہ ان کا حال تھا, یہ ان کا تقویٰ تھا, جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرتا تھا, جو سارا دن مخلوق خدا کی خدمت میں رہتے اور ساری رات ان کی مصلی پہ گزر جاتی. تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اور میرے دوستوں, میں نے صرف جو پیغام دینا ہے وہ یہ ہے کہ ہم آخرت کی زندگی کے بارے میں زیادہ فکر نہیں کر رہے, آخرت کی زندگی کے بارے میں زیادہ فکر نہیں کر رہے. یہ جو زندگی ہے, اور دوسرا یہ جو اس کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, اگر آپ کبھی غور کریں یہ زندگی کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں, جو بیسک ہماری نیڈز اور ریکوائرمنٹس ہیں, وہ کوئی بہت زیادہ اللہ پاک نے نہیں رکھی. آپ خود کبھی کیلکولیٹ کر لیں بیسک نیسیسٹیز ہماری کیا ہے, جس کے بغیر ہمارا سروائیول نہیں ہو سکتا, وہ کوئی زیادہ نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے, اور وہ سب کی برابر رکھ دی ہیں. وہ کوئی بادشاہ ہے, کوئی وزیر ہے, کوئی امیر ہے, کوئی فقیر ہے, کوئی عالم ہے, کوئی تھوڑا پڑھا ہوا ہے, اس میں اللہ رب العزت نے ساروں کے لیے, ساروں کا معدہ تو تھوڑے بہت ہی سائز میں فرق ہے نا, بیسک نیسیسٹیز تو سب کی ایک جیسی اس نے رکھ دی تاکہ بہت زیادہ اسٹرگل نہ کرنی پڑے. اور اگر انسان مختلف ہوتے, جیسے دیکھیں نا آپ جانوروں میں اس نے کتنے اوپر نیچے کر دی ہیں, اور وہی مچھلی کو لیں تو اس کا جو کھانا ہے وہ ہزاروں جانوروں کا کھانا وہ ہزاروں کو خود کھا جاتی ہے. انسان اللہ نے ایسے نہیں بنایا, اور انسان کی باڈی کو اللہ نے ایسے بنایا ہے چاہے تو چند لقموں پہ گزارا کرے. یہ جتنا اپنے آپ کی خوراک کو ریڈیوس کر لے یہ کر سکتا ہے, اور جتنا بڑھانا چاہے, لیکن بڑھانے کی بھی ایک لیمٹ ہے, ایک حد سے آگے جا کے باقی تو سونے کے لیے آپ کو 2-3 فٹ کا بیڈ ہی چاہیے نا, پہننے کے لیے آپ کو 2-4 سوٹ کپڑوں کے چاہیے, یہ بیسک نیسیسٹیز ہیں ہمارے. لیکن اللہ نے انسان کے اندر حرص اور ہوس کا مادہ رکھ دیا, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر انسان حرص و ہوس کی دنیا میں چلا جائے گا نا تو پھر ایک وادی سونے کی اس کو مل جائے پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا, پھر دوسری وادی مل جائے پھر بھی نہیں. فرمایا ایسے لوگوں کے پیٹ کو پھر صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. اور یہ جو فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, الہاکم التکاثر, تکاثر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مال و دولت کی کثرت چاہنا. بعض لوگ
माल और दौलत की कसरत में हलाक हो गए। तुम्हें माल और दौलत की कसरत ने, इसके हिर्स व हवस ने हलाक कर दिया, यहां तक कि तुम कब्रों में जा पहुंचे। एक तो ये अर्ज करनी है कि हमें थोड़ा सा ना फोकस करें आखिरत की तरफ, और आखिरत की कामयाबी असल कामयाबी, जिस कामयाबी के बाद कायनात की फिर सारी कामयाबियां ही कामयाबियां हैं। एक तो ये चीज है, और दूसरी बात यह है कि उस कामयाबी में दो चीजें मेन हैं। एक आपके जाती अमाल हैं, आपकी अपनी नेकी, तकवा, परहेजगारी, और आका अलैहिस्सलाम के सदके में इस उम्मत पर एक और बड़ा एहसान हुआ। वो एहसान क्या है? पहली कौमों में ये नहीं था, ये बेनिफिट आपको मिला है। पहली कौमों में ये होता था कि जब कोई बंदा गुनाह करता था ना, तो उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता था, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके गुनाहों की सजा बहुत ज्यादा इसी दुनिया में दे देता। कियों को बंदर बना दिया, कियों को हलाक कर दिया, पत्थरों की बारिश कर दी। जब ताजदार कायनात तशरीफ लाए, अल्लाह पाक ने अपना निजाम बदल दिया, और इस पहले जो नबी आए, जिसने उनको मान लिया दुनिया में, उनका कब्र में भी कोई नहीं सवाल जवाब होता था। कब्र में भी किसी का कोई सवाल जवाब नहीं होता था। यह भी आका ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, चूंकि यहां पहले ये मोमिन होते थे, ये काफिर होते थे, जब आका तशरीफ लाए तो एक तीसरी नस्ल पैदा हुई मुनाफिकीन की, जो ऊपर से कलमा पढ़ते थे और अंदर से ज़ुल्म को नहीं मानते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर क्या किया? पहला जो मरला है ना, पहला मरला आखिरत का, वो कब्र है। कब्र में जो लोग कलमा पढ़ते हैं, उनसे सिर्फ इमाम बुखारी कहते हैं एक ही सवाल होगा। 3 सवाल लिखे हैं हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने, उसकी तत्बीक की है। मन रब्बो का, मा दीनों का, मा कुंत तकू लिहाजा रजुल, कि एक होगा कि आपका दीन क्या है। ये ऐसे लोगों से पूछा जाएगा जो किसी दीन के मानने वाले ही नहीं है, सिरे से, जो किसी दीन पर बिलीव ही नहीं करते। और इस तरह मन रब्बों का, आपका रब कौन है? जो रब पर बिलीव करते हैं, लेकिन इनमें से किसी पर भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं होगा। पूछ लिया जाएगा, जवाब आया नहीं आया, ठीक है। आखिरी जो फैसला कुन सवाल होगा वो रसूल पाक की जात के बारे में। इन्हें पहचानते हो या नहीं पहचानते, इन्हें जानते हो या नहीं जानते, दुनिया में इनके बारे में तुम्हें क्या मालूम था? क्या कहते थे इनके बारे में? जो कह देगा ये मेरे आका है, ये मेरे मौला है, ये मेरे रसूल है, हम इनका कलमा पढ़ते थे, इन्होंने आके हमें कुरान दिया, इन्होंने हमें ईमान दिया, इन्होंने हमें इस्लाम दिया, इन्होंने आके हमें रब की पहचान करवाई। तो मलाइका कहेंगे बस हमें पता चल गया है, आप साहिब ईमान हैं, आपके लिए जन्नत का दरवाजा खुल गया है, आपकी कब्र को जन्नत जैसा माहौल दे दिया है, अब आप आराम करें। इंशाअल्लाह फिर जो आपको सबसे ज्यादा महबूब होगा ना, वही आके आपको जगाएगा और आपको क़यामत के मैदान में लेके खड़ा कर दिया जाएगा। हुजूर की पहचान ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। नेक आमाल के साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहचान। और आखिरी चीज ये है, जैसे मैंने अर्ज किया कि अहले ईमान पर यह करम हुआ कि मर जाने के बाद हमारे अमाल का सिलसिला अल्लाह ने खत्म नहीं किया। यानी पहली उम्मतों का ये था कि बंदा फौत हुआ, उसका अकाउंट क्लोज हो गया। इस उम्मत के साथ ऐसा नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यानी क़यामत के दिन तक इस उम्मत का अकाउंट बंद नहीं होने दिया। ये कितना बड़ा एजाज हमें मिला। और वो क्या है? वो दुआए मग़फ़िरत है। रब्बना ग़फ़िर ली। अब आप ये देखिए, ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बना ग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिल मुअमिनीना
यौम यक़ूमुल हिसाब। आप दुआ कर रहे हैं कि मौला मेरी बख्शिश फरमा, मेरे वालिदैन की फरमा। कब तक? और जितने अहले ईमान हैं, यौम यक़ूमुल, यानी क़यामत तक जो अहले ईमान आएंगे, जो मुसलमान मोमिन जब नमाज कैंड करेंगी तो उनकी बख्शिश की दुआ के साथ करेंगे। कितना बड़ा एजाज है। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोग ऐसे होंगे वो जब कब्रों में जाएंगे तो पहाड़ों की मानिंद उनके गुनाह होंगे, और जब क़यामत के दिन कब्रों से निकलेंगे तो उन पर कोई गुनाह, वो खुद भी हैरान हो जाएंगे कि हमारे गुनाह कहाँ गए। मलाइका कहेंगे कि वो जो आपके पीछे मोमिन लोग थे वो आपके लिए बख्शिश की और मग़फ़िरत की दुआ करते थे, आपके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करते थे। अल्लाह ने उनकी दुआओं के सदके आपके गुनाह माफ कर दिए। तो ये अपने भाइयों के लिए दुआ करना, और ये भी इसी से आप ये नतीजा भी लेना, ये दुआ कब मांगी थी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने? अपनी हयात ज़हरी में मांगी होगी ना, उस वक्त से ये दुआ आ रही है। यानी बाद लोग, आपको मालूम है ना, वो जब अल्लाह ताला अकल ले लेता है ना, वो जनाजे के बाद कहते हैं दुआ ना करें, वो फला जगह दुआ ना करें। भाई अल्लाह के बंदो, ये दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगी और अल्लाह ने इस दुआ को इतना कबूल किया, इसे कुरान में रख दिया, और ताजदार कायनात को ये दुआ इतनी पसंद आई, आका ने हमारी नमाज का एंड इस दुआ पे कर दिया कि कोई नमाज के बाद मुमकिन है ना मांगे, नमाज के बाद न मांगे। तो फरमाया उसकी नमाज का एंड नहीं हो सकता जब तक वो अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और अहले ईमान जो क़यामत तक आएंगे उनके लिए दुआ मग़फ़िरत न कर ले, तो सलाम नहीं फेर सकता। समझे ना, ये कितना बड़ा एहसान हुआ। ये हज़रत इब्राहीम ने कैसे अल्फाज चुने, अल्लाह को ये कितनी अदा पसंद है कि जब तक आप दूसरे मुसलमान भाई के लिए दुआए मग़फ़िरत ना कर लें, आप सलाम नहीं फेर सकते। आपकी नमाज का क्लाइमैक्स है, एंड किया इस दुआए मग़फ़िरत पर। और अगर आपकी दोस्ती, आपका ताल्लुक अच्छे लोगों के साथ, ये सही बुखारी की एक हदीस पाक है। वैसे तो कुरान मजीद की आयात भी हैं, लेकिन एक हदीस पाक है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक शख्स ने आकर सवाल किया, आका कोई किसी से प्यार करता है, अल्लाह की खातिर प्यार करता है, लेकिन उससे मिल नहीं सका, उससे आका आखिरत में उसका क्या हिसाब किताब होगा? आपने फरमाया, अल मरउ मअ मन अहब्बा, जो जिससे प्यार करता है क़यामत के दिन अल्लाह पाक उसको उसी के साथ उठा लेगा, उसी के साथ उसको खड़ा कर देगा, उसका हिसाब किताब भी उसी के साथ हो जाएगा। अब देखें हम किस किस से प्यार करते हैं, और प्यार किस लिए करते हैं? अल्लाह की खातिर। इसी तरह एक और सहाबी थे, वो आके हुजूर के पास रोने लगे और ज़ारो कतार रो रहे हैं, बहुत ही रो रहे हैं। आका ने पूछा, भाई आपको क्या हुआ है? उसने कहा, मुझे एक सोच आती है, ख्याल आता है, आज तो हुजूर हमें ये सादत है कि हम जब हम बेताब होते हैं ना, बेचैन होते हैं आपके दीदार के लिए, आका हम आ जाते हैं और आपका दीदार कर लेते हैं, हमें तस्कीन हो जाती है, सुकून मिल जाता है। ये आका मैं तो सोचता हूँ आखिरत का, मैं सोचता हूँ आका आप तो अंबिया के साथ होंगे, और जन्नतुल फिरदौस में भी सबसे जो हाईएस्ट प्लेस होगी, आका आप तो वहां पे होंगे, हम आपके सदके जन्नत में तो चले जाएंगे ना। इतना यकीन तो था ना सहाबा को, आका हम तो कहीं बहुत नीचे होंगे, आप इतने ऊंचे, जन्नत भी तो कोई छोटी सी तो नहीं है ना। आका ने फरमाया कि जन्नत का एक दरख्त, उसका साया इतना है, अगर कोई तेज रफ्तार घोड़ा 100 साल दौड़ाता रहे ना, एक दरख्त के साए से नहीं निकलेगा। वहां कितने दरख्त होंगे, जन्नात जगह जगह फरमाया, हाँ बागात ही बागात हैं। एक दरख्त का अगर आप देखें, उसका अगर एरिया इतना बनता है तो जहां पे जन्नात ही जन्नात होंगी। उसने कहा, आका बस ये चीज जब मैं सोचता हूं ना, आप तो बहुत ऊंचे होंगे। आका मैं
تو ہمیں کیا وہ کیا کسی کا پنجابی میں شعر ہے, او جنت میری کیڑے لیکھے جتھے تو نظری نہ آویں, او دوزخ سانو لکھ بہشتہ جتھے تو بھی آویں جاویں. کہ جہاں محبوب نہیں ہے وہ پھر جنت کیسی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ نہ گھبرائیں, آپ جس سے پیار کرتے ہیں نا, پھر وہ آیت اللہ پاک نے اتاری, انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا, کہ آپ ان کے ساتھ ہوں گے انبیاء میں سے, شہداء میں سے, صلحاء میں سے, صدیقین میں سے, جن کے ساتھ آپ پیار کرتے رہے دنیا میں, جن کی اطاعت کرتے رہے, جنہیں فالو کرتے رہے. آقا نے فرمایا آپ اس کے ساتھ ہوں. وہ صحابی کہتے ہیں آقا اس جو خوشی آج یہ جملہ سنتی ہوئی ہے نا, اس سے پہلے زندگی میں کبھی خوشی نہیں ہوئی تھی. اب تو آقا سارے غم بھول گئے. اب تو نہ کوئی موت کا ڈر ہے, نہ قیامت کا, نہ آخرت کا. اگر حضور وہاں بھی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے تو اور ہمیں کیا چاہیے, اور ہمیں کیا چاہیے. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی نا کہ میں تو حضور سے پیار کرتا ہوں, میں تو حضرت ابوبکر صدیق سے پیار کرتا ہوں, عمر فاروق سے پیار کرتا ہوں, تو میں تو پھر ان کے ساتھ ہی ہوں گا نا. اور ہم دیکھیں ہم انبیاء سے پیار کرتے ہیں, حضور کی اہل بیت سے پیار کرتے ہیں, صحابہ کرام سے پیار کرتے ہیں, سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے پیار کرتے ہیں, حضور داتا گنج بخش علی. ہماری ان کے ساتھ کیا رشتہ داریاں ہیں. حضور سیدی شیخ الاسلام ہیں. اب دیکھیں نا ہمارے دور میں ایک بندہ ہے, رات دن اس نے محنت کی ہے. یقین مانیں اب آپ سارے لوگ تنظیمیں بھی چلا رہے ہیں, ایک چھوٹی سی مسجد چلانا کتنا بڑا مسئلہ ہے. ایک چھوٹی سی تنظیم, اب اولڈم کی تنظیم اختر بھائی کو پتہ ہے نا, ایک چھوٹی سی تنظیم, ایک بندہ 120 ملکوں میں نیٹ ورک چلا رہا ہے, ہزاروں سکولر پوری دنیا کو تیار کر کے دے دیے, ہزاروں ادارے, یونیورسٹیاں, سکول, کالجز, مساجد, سینٹر. دیکھیں اس نے کتنی محنت کی ہے. ایک گھر چلانا مشکل ہے, اپنی اولاد کو نیک صالح کر لینا اس دور میں کتنا مشکل ہے. اور جس نے اپنی نہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی اولادیں سنوار دی ہیں, جس کی فکر نے, جس کی محنت نے, جس کی سٹرگل نے, ہم تو اتنا تصور بھی نہیں کر سکتے نا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ان سے پیار کرتے ہیں اور سچے دل سے پیار کرتے ہیں. کوئی مفاد نہیں ہے دنیا کا, اسے اللہ کا ولی سمجھ کر, ایک نیک انسان سمجھ کر, حضور کی امت کا ایک خادم سمجھ کر. اور ایسے لوگ بڑے لجپال ہوتے ہیں. اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے کئی مرتبہ فرمایا ہے آپ مشن کے ساتھ مخلص رہیں, میرا وعدہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ, جہاں اللہ نے مجھے رکھا تاجدار کائنات نے, میں اپنے رفقا کو اپنے ساتھ رکھوں. تو میری صرف یہ گزارش ہے آپ سے, ایک آخرت پہ فوکس کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کا کام نہ کریں, نہیں, وہ رزق حلال ہے, وہ بھی عبادت ہی ہے. رزق حلال عبادت ہے, بچوں کا خیال, گھر والوں کا, فیملی کا, یہ سب عبادت ہے. اور دوسرا اللہ کے نیک سارے لوگوں سے محبت رکھیں. اور یہ جو دعائے مغفرت ہے وہ آپ کسی بھی صورت میں کر سکتے ہیں. آپ بیٹھے سورہ فاتحہ پڑھ لیں, سورہ اخلاص پڑھ لیں, کلمہ طیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں, ہر ایک پہ نیکی نیکی آ جائے گی. یہ تھا کہ یہ جو اصال ثواب ہے اللہ تعالیٰ, اب دیکھیں نا وہ جو اولیاء کے ساتھ ملا رہا ہے, انبیاء کے ساتھ ملا رہا ہے, تو وہ کیا ہے, ان کی نیکی تھی. وہ نیکی ہماری تو انبیاء کے برابر تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا, لیکن کیا ہے, اللہ نے ان کی نیکیوں کا صلہ ہمیں بھی درجہ اونچا کر دیا. اگر ہم سچے لور ہیں, ہم ان کے فالوور ہیں, ہم دل سے ان سے پیار کرنے والے ہیں, ان کی نیکیوں کا صلہ اللہ نے ہمیں دے دیا. اور ماں باپ کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا, یہ دوہرا رشتہ ہے. سورہ طور میں فرمایا کہ جو لوگ اپنے والدین کی اتباع کریں گے نا, جو نیک صالح والدین گزرے, اولیاء گزرے, بڑے نیک صالح متقی, اولاد اتنی نیکی نہیں کر سکی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور آخرت کا دن ہوگا, ہم وہ جو بے شک انہوں نے اتنی نیکی نہیں کی, ان کو اپنے والدین کے ساتھ ملا دیں گے. وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ,
اور بڑوں کی نیکی میں کوئی کمی نہیں کریں گے, یہ ان کا درجہ نیچے نہیں کریں گے کہ بھئی آپ کی اولاد نے اتنی نیکی نہیں کی, آپ نیچے جائیں اپنی اولاد کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو خواہش ہوتی ہے نا کہ میں اپنی اولاد اپنی فیملی کے ساتھ رہوں. اولاد نے تو اتنی نیکی نہیں کی, لیکن اولاد نے کیا کیا, ایمان کے ساتھ اپنے ماں باپ کو فالو کرتے رہے. وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ, ایمان کی راہ پہ رہے. یعنی یہ بھی ہمارا فرض بنتا ہے اپنی اولادوں کو ایمان کی راہ پہ رکھیں. اللہ پاک کیا کرے گا, ان کی خاطر کہ یہ میرے نیک سارے لوگ ہیں, ان کی خوشی ہے کہ ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ آئے, ان کی اولاد کا درجہ بڑھا دے گا. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد نیک اور صالح ہوتی ہے, جیسے آقا نے فرمایا بھی کسی کی اولاد بچپن میں فوت ہو گئی تو وہ ماں باپ کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گی. اب دیکھنا بچوں کے لیے جب ہم جنازے کی دعا میں کیا کہتے ہیں, اللہم اجعلہ لنا فرطم واجعلہ لنا اجرم و ذخرم واجعلہ لنا واجعلہ لنا شافعا و مشفعا, کہ ان کو ہماری شفاعت کرنے والا بنا, اور ایسی شفاعت جو تو قبول کر چکا. کبھی اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتی ہے, وہ لے کے جاتی ہے اپنے ماں باپ کو جنت میں. تو یہ سارا اصال ثواب کیا ہوتا ہے کہ نیکی کسی کی ہوتی ہے اور اجر اور بینیفٹ کوئی اور لے رہا ہے. جنازہ بھی یہی ہے, جنازہ مرنے والے کا عمل تو نہیں ہوتا نا, زندوں کا عمل ہوتا ہے. لیکن زندہ جب دعا کرتے ہیں, ختم کر رہا ہوں, یہ آخری حدیث ہے. ایک شخص کا جنازہ گزرا, صحابہ کرام نے اس کی تعریف کی, تو یہ بڑا نیک انسان تھا, بڑا اچھا تھا, بڑا با اخلاق تھا, یہ بڑا ہیلپ فل تھا. حضور نے فرمایا واجبات. پھر ایک اور گزرا, صحابہ کرام حضور یہ بڑا برا آدمی تھا, بڑا بد اخلاق تھا, ظلم کرتا تھا, حق مارتا تھا, لڑائیاں جھگڑے دنگا فساد کرتا تھا. حضور نے فرمایا واجبات. صحابہ کرام نے کہا آقا یہ دونوں کے لیے آپ نے سیم جملہ بولا ہے, معنی کیا ہے؟ جس کی آپ نے تعریف کی اللہ نے اس پہ جنت واجب کر دی, اللہ نے اس کے لیے, اور جس کی آپ لوگوں نے کہا نا کہ یہ اچھا نہیں تھا برا تھا, اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی. صحابہ کرام نے کہا حضور صرف ہمارے کہنے پر, ہاں یعنی اس کے اپنے عمل کدھر گئے؟ آقا اسلام نے بڑی لاجیکلی ایک بات کی, لاجک دی آپ نے, قربان جائیں. آپ نے کہا دنیا میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کس بنیاد پہ ہوتے ہیں؟ جج کوئی فیصلہ کرتا ہے, جج کس بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے؟ جی ایگزیکٹلی, وٹنسز آتے ہیں نا, شہادتیں ہوتی ہیں, ایویڈنسز آتی ہیں. تو جو ججمنٹ جس بنیاد پہ ہوتی ہے وہ کس پر ہوتی ہے؟ پروف پہ ہوتی ہے, ایویڈنسز پہ ہوتی ہے. اب جو ایویڈنسز جج کے پاس آئی, لوگوں نے آ کے گواہیاں دی ہیں نا, تو جج کی جو ججمنٹ ہے وہ ایویڈنسز کے اوپر ہوتی ہے. تو فرمایا اللہ نے آپ کو زمین میں گواہ بنایا ہے, آپ نے جس کے لیے اچھی گواہی دے دی اللہ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کیا, اور جس کے لیے آپ لوگوں نے اچھی گواہی نہیں دی پھر آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی, کنتم شہداء علی الناس, اللہ نے تمہیں لوگوں پر گواہ بنا دیا. آپ یہ سوچیں, ایک ہے کسی کی گواہی دینا کہ یہ اچھا انسان ہے, ایک گواہی سے اوپر درجہ ہے کہ پھر آپ اس کے لیے دعا بھی کریں کہ مولا ہمارے اس بھائی ہماری اس بہن کی آپ بخشش بھی فرما دیں, مغفرت بھی فرما دیں, اسے جنت اور فردوس میں اعلیٰ جگہ بھی دے دیں. آپ تصور کریں کہاں وہ صرف اچھا کہنا اور کہاں پھر اس کے لیے دعا کرنا. تو اگر اچھا کہنے پہ جنت مل جاتی ہے تو جس کے لیے آپ ہاتھ اٹھا کے دعائیں کریں گے اسے اللہ تعالیٰ جنت کیوں نہیں دے گا؟ اور پھر وہ ہو بھی نیک, صالح بھی ہو. تو یہ چند چیزیں تھیں, میں نے کہا چلیں ساری جوڑ کے آپ کے سامنے عرض کر دوں. اللہ پاک ہمارے نئی بھائی کی والدہ مائدہ کی درجات بلند فرمائے.